रहमत शाह अफरीदी एक बहुत खूबसूरत इंसान था, जर्नलिज्म के लिए उसके दिल में बहुत दर्द था, एक बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे वो। उनका कद काठ अगर मैं आपको बयान करने बैठूं तो घंटों चाहिए। मरंज किस्म की तबीयत के इंसान थे, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे चाहे उसकी जो भी कॉस्ट हो। एक तो उन्होंने कहा कि यार मुझे अफसोस ये है कि ये जब मैं शिप्स बेचता था बाहर तब तो मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, और जब मैं हर चीज से तौबा ताइब होके एक सीधा साधा इंसान बन गया था तो मुझ पर 20 किलो हीरोइन डाल दी है। एक बहुत स्ट्रांग आदमी था, किसी से शिकायत नहीं करते थे वो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, अपनी मजलूमियत का तस्करा वो कभी नहीं करते थे। ही वॉज ए ब्रेव मैन। उन्होंने सारी जिंदगी जो एक बहादुर आदमी के तौर पे बसर की है। अच्छा, आपने कहा जी कि वो दोस्तों के बड़े दोस्त थे, कोई ऐसा आपको वाकया याद है कि दुश्मनों के दुश्मन भी हो रहे हैं? देखिए, जो शख्स दोस्तों का दोस्त है ना वो ऑटोमेटिकली दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल रहमत शाह अफरीदी का इंतकाल हो गया था। उस पर हमने एक वीडियो बनाई थी। इसके साथ साथ एक आर्टिकल भी नवाए वक्त में रहमत शाह अफरीदी के इंतकाल के बारे में लिखा था। उसमें भी हमने कहा था कि सलीम बुखारी साहब के रहमत शाह अफरीदी के साथ बड़े दोस्ताना गहरे तल्लुकात थे। अगर हम रहमत शाह अफरीदी से मिले हैं तो सलीम बुखारी साहब के तवस्सुत से मिले हैं। सलीम बुखारी साहब से मैंने बात की। सलीम बुखारी साहब रहमत शाह अफरीदी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो मेरा इरादा हुआ कि सलीम बुखारी साहब से रहमत शाह अफरीदी के बारे में एक प्रोग्राम कर लिया जाए। सलीम बुखारी साहब के पीए से बात की, सलीम बुखारी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। मैं फिर सलीम बुखारी साहब के ऑफिस गया। सलीम बुखारी साहब आजकल सिटी 42 नेटवर्क के चेयरमैन हैं। वहाँ पे उनके ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। रहमत शाह अफरीदी के बारे में उनसे पूछा। इसके साथ साथ सलीम बुखारी साहब से पुरानी यादें भी हमारी ताज़ा हुई। सलीम बुखारी साहब के साथ मैंने 11 साल नवाए वक्त में काम किया है। सलीम बुखारी साहब नेशन के एडिटर हुआ करते थे। मैं नवाए वक्त एडिटोरियल में था। मजीद निज़ामी साहब एडिटोरियल के चेयरमैन हुआ करते थे। मजीद निज़ामी साहब के इंतकाल के बाद रमीज़ा निज़ामी साहिबा एडिटोरियल की चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ है नवाए वक्त और नेशन की। सलीम बुखारी साहब के साथ हमारी रोज़ाना एडिटोरियल के हवाले से मीटिंग हुआ करती थी। पहले निज़ामी साहब के पास जाया करते थे, सलीम बुखारी साहब हुआ करते थे, और नवाए वक्त एडिटोरियल के हेड सईद आसी साहब हुआ करते थे। हमारी सबके मजीद निज़ामी साहब के साथ मुलाकात हुआ करती थी रोज़ाना की बुनियाद पर। और उसके बाद फिर रमीज़ा निज़ामी साहिबा के साथ मीटिंग हुआ करती थी कि आज एडिटोरियल किस पर होना है। सलीम बुखारी साहब इस मीटिंग की सरबराही किया करते थे, तो उनके साथ हमारी तकरीबन रोज़ाना मुलाकात हो जाया करती थी। जब मजीद निज़ामी साहब या रमीज़ा निज़ामी साहिबा नहीं हुआ करती थी तो फिर सलीम बुखारी साहब इस मीटिंग को हेड किया करते थे। 11 साल सलीम बुखारी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। सलीम बुखारी साहब हमारे उस्तादों में शामिल हैं। सलीम बुखारी साहब से हम गए थे रहमत शाह अफरीदी के बारे में बात करने के लिए, तो वहाँ पे दीगर भी कई अमूर पर, कई मामलात पर बात हुई। सलीम बुखारी साहब को ओमान के सुल्तान काबूस की तरफ से एक घड़ी भी तोहफा में मिली थी। उस पर बड़ी बातें हुई कि देखें कि ये सहाफ़ी ये भी तोशा खाना से ये चीज़ें ले उड़े हैं, लेकिन सलीम बुखारी साहब ने ये घड़ी किस तरह से ली थी, ये बात भी हमने सलीम बुखारी साहब से की। वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होगी। इसके साथ साथ सलीम बुखारी साहब ने हमने ईरान के हवाले से पूछा कि किस तरह से सलीम बुखारी साहब एम्बेडेड जर्नलिस्ट की हैसियत से वहाँ पे गए थे और खुरम शहर का इन्होंने विज़िट किया था। खुरम शहर पर इराक की तरफ से कब्ज़ा कर लिया गया था और वो कब्ज़ा किस तरीके से छुड़ाया गया था। जब सलीम बुखारी साहब और उनके साथ एक कर्नल फौज के वो भी एम्बेडेड जर्नलिस्ट की हैसियत से वहाँ पे गए थे, किस तरह से ये खुरम शहर की तरफ जा रहे थे और ऊपर से गोलियाँ चल रही थी, रॉकेट भी इधर से उधर जा रहे थे। तो ये सलीम बुखारी साहब की ज़िंदगी का इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का विज़िट था। उस पर भी हमने सलीम बुखारी साहब से बात की और सलीम बुखारी साहब से ये भी पूछा कि जनरल ज़िया उल हक़ के साथ किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर गए और ज़िया उल हक़ की क्या कंडीशन हुई थी, किस तरह ज़िया उल हक़ साहब हिचकियाँ लेते रहे थे। इसके अलावा सलीम बुखारी साहब ने यह भी हमें बताया, हमने पूछा था उनसे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो रूहानियत के कायल नहीं थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसे बुज़ुर्ग के पास गए जो ये कह रहे थे कि तैर तैर के डूबना होता है, डूब डूब के मरना होता है। तो उनके बारे में भी सलीम बुखारी साहब ने बताया कि किस तरह से मुलाकात हुई और फिर वो रूहानियत के कायल हो गए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रहमत शाह अफरीदी के हवाले से
سلیم بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں، باقی ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام میں دکھاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے پہلی ایپیسوڈ میں رحمت شاہ آفریدی کے بارے میں۔ رحمت شاہ آفریدی کے ساتھ میرا تعلق یعنی صحافتی کے حوالے سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے جب فرنٹیئر پوسٹ سے انگریزی اخبار نکالنے کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے بہت مشورے دیے ان کو کہ جناب وہاں سے انگریزی اخبار نہیں چل سکتا، پہلے بھی ٹرائی ہو چکی ہے، وہاں ایک دو دفعہ کوشش کی گئی لیکن کوئی اخبار کامیاب نہیں ہوا۔ تو رحمت شاہ آفریدی ایڈمنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اخبار چلا کے دکھاؤں گا، میں پروفیشنل اخبار نکالوں گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں ان کے جس کے اوپر وہ اپنے آخری دم تک قائم رہے ہیں، اور میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے پیسے کی خاطر، اقتدار کی خاطر کبھی بھی اپنے اخبار کی پالیسی پر، اپنے خیالات پر کبھی کوئی یعنی سودے بازی نہیں کی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ابہام مجھے نہیں ہے۔ میں مسلم اخبار میں تھا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اخبار کی شکل بدلنا چاہتے ہیں، تو مجھے ایک جگہ ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس پشاور آئیں۔ میں نے کہا خیریت ہے، کس سلسلے میں آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایکسپرٹیز، چونکہ آپ لے آؤٹ کے بقول ان کے ماسٹر ہیں، تو آپ اپنے کسی ایک ساتھی کو جو لے آؤٹ کا ایکسپرٹ ہو لے کے وہاں آئے ہیں۔ تو ہم وہاں گئے اور 3 دن ہم وہاں پشاور میں رہے۔ اس 3 دن میں میں نے دن اور رات ایک کر کے اس اخبار کے لے آؤٹ کو ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ دیا، جس پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے کہا بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا جی بس آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا دیا کریں، یہی بہت کافی ہے۔ لیکن وہ واقعہ ساری زندگی انہوں نے ہمیشہ یہ تاثر دیا جیسے میں نے ان کے اوپر کو بہت بڑا احسان کیا تھا، کہ حالانکہ یہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب مسلم اخبار سے ہماری علیحدگی ہونے کا یعنی موسم آیا، جب آغا مرزا پویا صاحب نے فیصلہ کیا کہ ملیح لودھی کو ایز اے ایڈیٹر وہ ہٹا دیں گے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ آئی جی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہے، اور آئی جی آئی کی پوری موومنٹ جو ہے وہ خاتون کے اقتدار کے خلاف ہے، یعنی بے نظیر کی حکومت کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میں بھی یہاں کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصول کے منافی ہے۔ تو ہم وہ اخبار چھوڑ کے اور گھروں کو آ گئے واپس۔ تو رحمت شاہ آفریدی صاحب نے پھر ملیح لودھی سے بھی رابطہ کیا اور مجھ سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے ایک نئے اخبار کا اجرا کریں۔ اس کا نام تھا دا انڈیپینڈنٹ۔ انہوں نے اس اخبار کا کام جو ہے وہ شروع کروایا، ملیح اور میں اس کے اوپر لگ گئے۔ اسلام آباد میں ہم نے دفتر بنا لیا، اور 1.25 مہینے میں ہم نے اس کی 12 پیج کی ڈمی چھاپنی شروع کر دی تھی، پریس بھی لگ گیا، سب کچھ ہو گیا تھا۔ لیکن رحمت شاہ آفریدی صاحب کو پھر اس وقت وہ ڈیکلیریشن نہیں مل سکا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی اخبار کی پالیسیوں سے اس وقت کی حکومت جو ہے وہ نالاں تھی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ اخبار نہیں نکلے گا، تو پھر ہم شکیل الرحمان صاحب کے ہتھے چڑھ گئے، میں اور ملیح لودھی، اور وہ ہمیں لے گئے، تو ہم نے پھر وہاں جا کے دا نیوز لانچ کیا۔ تو یہ 2 مواقع ایسے تھے جب رحمت شاہ آفریدی کے ساتھ مجھے قریب سے یعنی انٹریکٹ کرنے کا ان کے ساتھ موقع ملا۔ وہ ایک مرنج قسم کی طبیعت کے انسان تھے، رسک لینے کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں بھی ہیں، میرے علم میں بھی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بڑا ڈیرنگ وہ شخص تھا، اور جو ایک سب سے زیادہ گمبھیر واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے اس وقت اسکائی راکٹنگ جاتے ہوئے فرنٹیئر پوسٹ کو پھر قدغن لگا کے ایک جگہ پہ روک دیا گیا، وہ یہ تھا کہ میں لندن گیا ہوا تھا، تو مجھے لندن میں فون آیا رحمت شاہ صاحب کا کہ میں ایک سیریز لکھنا چاہتا ہوں آرٹیکلز کی، اور وہ ہے ان کے خلاف جو نارکوٹکس کی ٹریڈ میں سب سے آگے ہیں۔ تو میں نے ان سے ازراہ مذاق کہا، میں نے کہا رحمت شاہ صاحب آپ سے بھی آگے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو وہ مسکرائے، بلکہ کیا لگایا انہوں نے کہا اصل بات یہی ہے کہ ہم تو صرف بدنام ہیں۔ تو جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے، میں نے وہ سننے کے بعد ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہ کسی سے لکھوا رہا ہوں، نہ کسی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، یہ میں اپنے نام سے چھاپوں گا، اور فرنٹ پیج پہ چھاپوں گا 8 کالم میں۔ 2.25 گھنٹے تک وہ کال چلتی رہی۔ تب لندن کال کرنا بہت مہنگا ہوتا تھا، 65 روپے پر منٹ تھا، تو یہ کوئی 2 گھنٹے تکرار ہوتی رہی۔ میں نے بہت کوشش کی ان کو روکنے کی، لیکن وہ نہیں رکے، اور انہوں نے پہلا آرٹیکل چھاپا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کس نمبر کی فوجی جیپیں تھیں،
کون کس یعنی رینک کا آفیسر تھا, کس بینک میں ان کے اکاؤنٹ تھے, کہاں وہ بھیجتے تھے, کتنا پیسہ انہوں نے کمایا, ساری تفصیل انہوں نے اس کے اندر درج کر دی. دوسرا آرٹیکل اس سے زیادہ خوفناک تھا. تو جب دوسرا آرٹیکل چھپا تو تب وہ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے یعنی اس کام کا آغاز کیا جس نے الٹیمیٹلی رحمت شاہ آفریدی کو جیل پہنچا دیا. یہ جس وجہ سے ان کو جیل بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ جی وہ آ رہے تھے تو سڑک کے اوپر ان کی کار میں سے 20 کلو ہیروئن نکالنے کا یہ جو واقعہ ہے آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے پہلے بھی, اگر آپ کو یاد ہے. اس کے نتیجے میں ان کو جیل بھیج دیا گیا. ان کے جیل میں بہت سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے, تو میں بھی ایک دن گیا کیونکہ میں واقعتاً ان کو ایک انسان کی حیثیت سے بہت بڑا انسان سمجھتا تھا. میرے بھائی باہر رہتے ہیں, وہ باہر سے آئے تھے, تو انہوں نے کہا ہم نے پشاور دیکھنے جانا ہے. وہ پشاور گئے تھے, میں نے شاہ صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی میرے گھر کے کچھ لوگ آ رہے ہیں. ان کو وہاں کیا اعزاز دیا انہوں نے, کتنی عزت دی ان کی اپنے پورے ٹرائب میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہرحال میں جیل میں ملنے گیا ان سے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب اب کیا ارادے ہیں. تو انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جب میں شپس بھیجتا تھا باہر تب تو مجھے کسی نے پکڑا نہیں ہے, اور جب میں ہر چیز سے توبہ طائب ہو کے ایک سیدھا سادہ انسان بن گیا تھا تو مجھ پر 20 کلو ہیروئن انہوں نے ڈال دی ہے. یہ تو میری بہت بڑی بےزتی اور میری توہین ہے. یہ ہنسے وہ یہ کہہ کے بہت, جیسا میں نے کہا آپ کو کہ وہ دکھوں کو سہنے کا, سختیاں سہنے کا ایک بہت اسٹرانگ آدمی تھا. کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے وہ, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اپنی مظلومیت کا تذکرہ وہ کبھی نہیں کرتے تھے. ہی واز اے بریو مین. انہوں نے ساری زندگی جو ایک بہادر آدمی کے طور پہ بسر کی ہے. بس ایک ایلیمنٹ ایسا تھا جو ان کا ویک پوائنٹ کہہ لیجئے, ان کی تباہی کا باعث کہہ لیجئے, ان کو اس نہج تک پہنچانے کا ذمہ دار کہہ لیجئے, وہ تھی ان کی فیملی. میں اس فیملی کے مسائل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ ایک تو میرے پاس بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ میرے خیال سے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اس وقت اس کے اندر جایا جائے. تو یہ ہے رحمت شاہ آفریدی صاحب سے ہمارا کس طرح واسطہ پڑا اور کس لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ ہمارے قریب آ کے بس گئے. اگر آپ کو یاد ہو نیشن اخبار کے پاس, تو انہوں نے مجھے بلایا ایک دن. انہوں نے کہا سلیم بخاری کیا ارادے ہیں؟ یار میں دوبارہ سے ایک دفعہ فرنٹیئر پوسٹ کو اسی طریقے سے چلانا چاہتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ جی اس کے لیے ایک تو سرمایہ بہت چاہیے, کیونکہ اب جو کمپٹیشن ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے, اور دوسرا آپ کو ٹیم چاہیے بہت اسٹرانگ, کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے اس وقت مہیا کرنا جو ہے وہ شاید آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سلیم بخاری بس اب آپ آ جائیں, یہ چابیاں میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کا بس قبضہ کر لیں یہاں سے, میں علیحدہ ہو جاؤں گا, آپ چلائیں, مجھے بتائیں کتنے پیسے چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوا. بٹ ہی واز این ایمبیشیس پرسن. بٹ ایمبیشیس ایک ہوتا ہے نیگیٹیوٹی میں, ایک ہوتا ہے پازیٹیوٹی میں. وہ ایمبیشیس پرسن تھے, ایک اخبار نکال کے اپنے تئیں قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے. ایک بہت بڑے محب وطن تھے وہ. ان کا قد کاٹ اگر میں آپ کو بیان کرنے بیٹھوں تو گھنٹوں چاہیے. انہوں نے ایسے کام کیے ہیں, ایسے کام جو ناممکنات میں سے تھے. میں ایک واقعہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا. پرائم منسٹر بینظیر بھٹو صاحبہ گئی ہوئی تھی امریکہ کے دورے پر, تو وہاں انہوں نے کوشش کی پاکستان کی مسلح افواج کے لیے اسلحہ خریدنے کی. تو کسی ایک بڑی پارٹی جو بہت بڑے اسلحہ ساز یعنی انڈسٹری ہے ان کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو کیش پیمنٹ پر آپ کو بیچیں گے, اس لیے کہ جو کریڈیبلٹی ہے آپ کے جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں اس میں تو آپ اتنی بڑی ڈیل نہیں کر سکتے. تو شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ بینظیر کا مجھے فون آیا. بینظیر کو وہ بہن کہتے تھے اپنی, اور آخری دم تک انہوں نے وہ ان کے ساتھ وفا نبھائی ہے. بہت دکھی تھے وہ جب ان کو بہت, میں نے کہا نا کہ وہ جس کا وہ دوست تھا اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا. اور بے نظیر سے تو تعلق ان کا جو ہے وہ میرے خیال میں تاریخ, اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو وہ سرمایہ امریکہ میں 24 آور کے نوٹس پر مہیا کرنا جو ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی ایک شخص میں اتنا دم ہے
کہ وہ اتنا بڑا رسک لے جائے. بینظیر صاحبہ نے یہی کہا تھا کہ میں جب واپس آؤں گی تو میں کیبنٹ سے اپروو کروا کے یہ منسٹری آف فائنانس سے آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے جو ان کو مرتے دم تک نہیں ملے. اس لیے کہ جب وہ واپس آئے اس کے چند ہفتوں کے بعد ان کی حکومت ٹاپل کر دی گئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا محب وطن کے طور پہ بھی میں ان کو جانتا ہوں. ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی, اس کو ناکام بنانا بھی کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. رحمت شاہ آفریدی ایک بہت خوبصورت انسان تھا, ایک بہت بڑا محب وطن تھا. جرنلزم کے لیے اس کے دل میں بہت درد تھا. ان کی خواہش تھی کہ مولانا ظفر علی خان کا, مجید لاہوری کا, شورش کشمیری کا دور واپس آ جائے, صحافت کے اعتبار سے بھی اور صحافت ایز اے لٹریچر کے اعتبار سے بھی. انہوں نے اپنے تئیں بہت اس کی کوششیں کی لیکن وہ اس میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح سے ان کی خواہش تھی. اچھا, آپ نے کہا جی کہ وہ دوستوں کے بڑے دوست تھے, کوئی ایسا آپ کو واقعہ یاد ہے کہ دشمنوں کے دشمن بھی ہو رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, جو شخص دوستوں کا دوست ہے نا وہ آٹومیٹیکلی دشمنوں کا بدترین دشمن بھی ہوتا ہے. ان کی جو سب سے بڑی قوت ہے نا پاکستان میں, ان کے ساتھ کبھی نہیں بنی اور انہوں نے ان کے ہاتھوں نقصان بھی بہت اٹھایا لیکن انہوں نے ان کی دشمنی چھوڑی نہیں. وہ مرتے دم تک ان کا دشمن رہے. اچھا, پٹھان تھے, انگریزی اخبار نکالا, تو کہاں سے پڑھے تھے؟ یہ خود بھی لکھتے رہے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا تو صحافت ان لوگوں نے نہیں کی جن کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں تھیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا تعلیم تھی مولانا ظفر علی خان کی یا مجید لاہوری کی یا شورش کشمیری کی, تو یہ بڑا عجیب و غریب سا سوال ہے. اس کا تعلق ان کی تعلیم سے کم ان کی کمٹمنٹ سے اور ان کے شوق سے زیادہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مواد ہوتا ہے نا کہ آپ یو ہیو گاٹ دا مٹیریل اور آپ اس کو لکھنا اور چھاپنا چاہتے ہیں تو 85 طریقے ہیں اس کے. آپ اردو میں لکھ کے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں. اب تو خیر ایسی یعنی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ اردو میں اس کو فیڈ کریں, وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دے دیں گی. اور اب تو اس سے بھی آگے تباہی ہونے والی ہے صحافت کی. وہ یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے آپ اس کو موضوع بتا دیں, وہ آپ کو آپ کے نام سے آرٹیکل لکھ کے دے دیتے ہیں. تو یہ دور تب نہیں تھا لیکن انہوں نے اس اعتبار سے بھی آپ کو حیرت ہوگی جب انہوں نے اخبار نکالا تو کن کن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے. مطلب ہے اتنے بڑے بڑے نام وہ لے کے آئے تھے کہ جس کو ہم بھی اساتذہ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو صحافت ان کا پیشن تھا, اٹ واز اے پیشن, اور اس پیشن پر انہوں نے بڑا سرمایہ صرف کیا. امان صاحب, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے آخری دم تک کوشش کی ہے کہ ایک اچھا اخبار وہ نکال سکیں. جی. اچھا, لاہور میں انہوں نے ڈیرا لگایا آ کے, اور لاہور میں کوٹ لاکھپت جیل میں رہے جہاں آپ کی ملاقات بھی ان کی ہوئی. اچھا, تو ان کو کبھی گلہ نہیں رہا کہ پنجاب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے. ان کی زبان سے آپ کبھی ان کے جو قریبی لوگ تھے, خاص طور سے ان کے جو بھائی تھے جنہوں نے بہت بڑا بیٹریل کیا ان کے ساتھ, ان کی زبان سے کبھی آپ ان کے خلاف بھی شکایت نہیں سنیں گے. اپنی فیملی کے کسی فرد کے خلاف انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. اپنے دشمنوں سے وہ لڑنے کے لیے تیار ضرور رہتے تھے لیکن ان کے خلاف زبان کا استعمال نہیں کرتے تھے کہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا جائے, لوگوں کو اکسایا جائے. یہ حرکت وہ نہیں کرتے تھے. اس لحاظ سے میں ان کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں. بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ. رحمت شاہ آفریدی کے بارے میں آپ نے ہمیں معلومات دی, ہم نے ناظرین تک پہنچائی. بڑی مہربانی.